इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह हज का आखिरी रुकू ज़ेर मताला है। इससे पहले ये बात सामने आ चुकी है कि इस रुकू के शुरू में इंसानों को दावत ईमान दी गई है, तमाम इंसानों को। और सबसे पहले बात जो हमारे सामने आई कि अल्लाह पर ईमान की दावत है, और उसके बाद बताया गया कि अल्लाह ताला अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाता है और इसकी मुख्तलिफ़ कड़ियाँ हैं कि अल्लाह अपना पैगाम फ़रिश्ता रसूल के हवाले करता है, वो पैगाम किताब कहलाता है, फिर वो फ़रिश्ता रसूल अल्लाह के उस पैगाम को लेकर इंसानों में से जो अल्लाह ने रसूल चुना होता है उस तक पहुंचाता है, फिर वो रसूल अल्लाह के उस पैगाम को लोगों तक पहुंचा। तो अल्लाह यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, ये इस आया करीमा पर हमने पिछली दफ़ा तफसील से गुफ्तगू कर ली थी। तो दो चीज़ें हमारे सामने आ गई, ईमान अल्लाह पर और ईमान रसूलों पर। और अल्लाह पर ईमान उसका जो हैसियत क्या है कि वो बुनियादी, यूँ समझिए कि तमाम ईमानियात की जड़ और बुनियाद अल्लाह पर ईमान है, तौहीद है। और उसके पीछे जज्बा कौन सा कार फरमा है? शुक्र का जज्बा और मोहब्बत का जज्बा, कि अल्लाह के एहसानात को पहचानो, और अल्लाह के एहसानात को पहचानने के बाद उसके जो इंसान के अंदर अपने मौसन के लिए जो जज्बा उभरता है वो शुक्र का जज्बा है। किसी का एहसान जब आप तस्लीम करते हैं तो शुक्रगुजारी पैदा होती है, और ये शुक्रगुजारी दर हकीकत मोहब्बत की सूरत में भी ज़ाहिर होती है और ओबीडियंस इबादत की सूरत में भी ज़ाहिर होती है। यहाँ मोहब्बत के पहलू को नुमाया किया गया है, इबादत की बात अभी आ गया, वो अमली तकाज़ा है। जो आपका जज्बा चाहिए, जो रवैया चाहिए, वो मोहब्बत का जज्बा है और शुक्र का जज्बा है। तो अल्लाह से ताल्लुक़ इन दो जज्बात की बुनियाद पर, शुक्र का जज्बा और मोहब्बत का जज्बा। रसालत का मामला क्या है? ये हमारे लिए एक मेयार बनता है, क्योंकि जज्बा कोई भी हो तो वो अंधा बहरा होता है, और उसमें फिर इंसान हद एतदाल से तजावुज़ कर जाता है। इसके लिए अल्लाह ने हिदायत और रहनुमाई के लिए रसालत का निज़ाम रखा है कि एक अल्लाह की तरफ से एक फरिश्तादा है जिसको अल्लाह की तरफ से गाइडेंस मिलती है, रहनुमाई मिलती है। वो मेयारे हक है, वो दाएं बाएं नहीं होता, वो सीधी लाइन पे चलता है। तुम उसको फॉलो करो तो तुम हिदायत पर रहोगे, वगरना ये जज्बा जो है ये तुम्हें कहीं आग में भी छलांग लगाने पर आमादा कर देगा। वो इब्राहिम के लिए तो आग में छलांग लगाना ठीक है, तुम्हें तो इसके लिए अल्लाह ताला ने जो है इजाज़त नहीं दी। तो इसी तरह समझ लीजिए कि वो हो सकता है कि फटने पे भी आमादा कर दे, तो हद एतदाल से मुतजाविज़ कर देगा। तो उसमें एतदाल का ज़रिया, तवाज़ुन का ज़रिया, सिरात मुस्तकीम, सवा सबील, ये पैगम्बर का तरीका होगा। ये ईमान बिल रसालत उसका नतीजा निकलेगा। अब आ गया आखिर में ईमान बिल आखिरा या ईमान बिल माद, दो नाम है। आखिरा तो हमें मालूम है, यानी एक ये ऊला है, ये जो दुनिया हम गुजार रहे हैं, तो जो नेक्स्ट है वो आखिरा है, जो इसके बाद आनी है। और माद इसलिए कहते हैं, औद करना उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, औद कर आया यानी लौट कर आया। तो वह अल्लाह ही के पास से आए थे तो लौट के वहीं पे पहुंचे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो माद है, लौटने की जगह, जहां लौट कर जाना। उधर ही से आए, यहां पे एक वक्त गुजारा और लौट के वहीं पहुंच गए, तो जिस जगह पे पहुंचे वो माद है। तो ईमान बिल माद या ईमान बिल आखिरा, इसकी क्या अहमियत है इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ये आयत है जहां से आज हमने शुरू करना है। फरमाया यालमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम, वो जानता है, कौन? वो जिस पर ईमान लाए हैं, जो अल्लाह है, जो अला कुल्ले शैइन कदीर है, बिकुल्ले शैइन अलीम है, समीउन अलीम है। वो जानता है मा बैना ऐदीहिम, जो कुछ के लोगों के सामने है, व मा खल्फहुम, जो कुछ उनके पीछे है। इसका एक माना तो ये हो सकता है कि वो उनका माजी भी जानता है और उनका मुस्तकबिल भी जानता है, जो पीछे गुजर गया, पीछे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक सब कुछ जो भी है पीछे है। और एक माना ये है, और आगे क्या है, जो क़यामत तक आएगा वो आगे है। इसका क्या ताल्लुक है हमारे किरदार के साथ कि बहरहाल जो भी इंसान की रस्म और रवाज बनती हैं उसके पीछे सदियों का तामुल होता है। आज हम जिन रसूमात पर अमल करते हैं पीछे से चली आ रही है ना,
اچھا، ہمارے شخصیت کے بننے میں، ہمارے ذہن کے بننے میں، ہماری سوچ کے بننے میں، ہمارے ماحول کے جو اثرات ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حساب لے سکتے، اسے پتہ ہے کہ انسان کتنا مجبور تھا اور کتنا آزاد تھا، کتنا حالات کا اس کے اوپر اثر تھا اور کتنا وہ عمل کرنے میں خود مختار تھا۔ یعلم ما بین، جو پہلے گزر چکا اس کو بھی جانتا ہے، جو آگے، جو اس کے اعمال کے آگے نتیجے نکلنے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ معنی بھی اس کا آگے جو انطباق یوں بھی ہوگا۔ اور ایک بڑا آسان معنی بھی ہے، جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی ہم آگے ہی دیکھ رہے ہیں، پیچھے تو نہیں دیکھ رہے، تو وہ آگے کو بھی جانتا ہے اور پیچھے کو بھی دیکھتے ہیں، تمام جو بھی ہماری ڈائمنشنز ہیں ان سب سے وہ واقف ہے، دائیں بائیں کو بھی جانتا ہے، اوپر نیچے کو بھی جانتا ہے۔ تو اصل میں یہ جو الفاظ ہیں یہ کیا چیز بتا رہے ہیں؟ جسے دوسری جگہ پہ کہا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اسے ہر شے کا علم ہے۔ کہیں کہا یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ بات بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں دیکھیں نا، یہاں بھی ذکر اللہ کی صفت کا ہو رہا ہے، اللہ کی صفت علم کا، اس کے علیم ہونے کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہاں وہ کوئی اور معنی دے رہا ہے کہ جاننا اس کا بے مقصد تو نہیں ہے۔ وہ اگر جانتا ہے تو تماشائی کے طور پر نہیں جانتا، وہ خالق ہے، اس نے ایک بامقصد تخلیق کی ہے، اس تخلیق کا نقطہ کمال انسان کو بنایا، اشرف المخلوقات، اس کی زندگی بھی پرپسفل ہے، بامقصد ہے، اور اس کو یہاں امتحان کے لیے رکھا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا، یعنی اس کی بنیاد پر وہ محاسبہ کرے گا۔ آدمی اکاؤنٹیبل ہے، مانیٹرنگ کر رہا ہے۔ یہاں جاننا تماشائی کے معنی میں نہیں، جاننا نگرانی کرنے کے معنی میں ہے، جاننا حساب کتاب کے معنی میں ہے، کہ وہ جانتا، اور اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط رپورٹنگ کر کے دے گا تو کوئی خامخواہ پھنس جائے گا۔ وہ ایجنسیوں والے بعض اوقات غلط رپورٹ بھی کر دیتے ہیں تو وہ ڈالے والے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے اوپر کوئی ظلم مسلط کر دے، وہ خود اسے معلوم ہے کہ تم کیا ہو۔ تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام امور اسی کی جناب میں لوٹائے جائیں گے، اسی کی جناب میں لوٹیں گے، وہیں پہنچیں گے، یعنی فیصلہ ہونے کے لیے جتنے بھی معاملات ہیں اللہ ہی کے پاس لوٹ کے جائیں گے۔ ایک آدمی کے متعلق جتنے بھی اس کے اعمال ہیں، اس کے افعال ہیں، اس کا کردار ہے، اس کے تنازعات، اس کے اختلافات جو بھی پیدا ہوئے، ان کا آخری فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا۔ دنیا میں عدالتیں تو لگتی ہیں، لیکن یہ عدالت جو ہے نا حتمی نہیں ہوتی، اس فیصلے کے اوپر ایک فیصلہ اور ہونا ہے۔ یہاں پہ جو بھی جھوٹ سچ جو بھی کچھ ہوا وہ دیکھتا ہے، اسے معلوم ہے، اس علم کی بنیاد پر اس نے آخر میں جا کے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ جو ہے چیز، یعنی یہ آخرت کا ایمان، اس کو ذرا سوچئے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہمیں سمجھایا ہے۔ وہ جو سارے، جب آپ تشریف لے گئے معراج پر تو جو واقعات آتے ہیں وہاں کے، تو وہ یہی سمجھانے کے لیے ہے نا کہ یہاں پہ کے اعمال کے وہاں پہ نتیجے نکلتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو بہت جامع بات فرمائی کہ کوئی بنی آدم اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ کیا سوال ہوں گے؟ پہلا سوال یہ ہے جو ہوگا اس کی عمر کے بارے میں کہ یہ کہاں لگائی تھی، کہاں فنا کی تھی۔ وہ جو بھی آپ کو 70 سال ملے، 80 سال ملے، تو اس میں آپ نے کیا کیا کار ہائے نمایاں انجام دے کر ہمارے پاس آئے ہو، کس کو سرو کر کے آئے ہو، کس کی خدمت کر کے آئے۔ ظاہر صلاحیتیں میں نے دی تھی، یہ آنکھیں میری دی ہوئی تھیں، یہ سماعت میں نے دی تھی، بصارت میں نے دی، یہ عقل میں نے دی، بولنے کی صلاحیت میں نے دی، تم نے کس کی خدمات میں یہ ساری لگائی؟ پوری زندگی کا حساب اتھے رکھ۔ اور اس زندگی کا بہترین پیریڈ دیکھیں نا، آپ اگر 3 حصوں میں زندگی کو تقسیم کریں، بچپنا، جوانی اور بڑھاپا، یہ اول و آخر ضعف ہے۔ بوڑھے آدمی کو ضعیف آدمی کہتے ہیں نا، تو بچہ بھی تو ضعیف ہی ہوتا ہے۔ ضعیف کس کو کہتے ہیں؟ کمزور کو۔ تو بچہ بھی کمزور ہے، تو زندگی کی شروعات بھی کمزوری سے ہے اور اختتام بھی کمزوری ہے۔ یہ درمیان میں ایک عمر ہے جس کو کہا یہ اشداء ہے، یعنی یہ پوری شدت والی عمر ہے، پوری جوبن والی، پورے زور والی، تگڑی۔
اول آخر کمزوری، درمیان میں قوت، طاقت، یہ جوانی ہے۔ دوسرا سوال اسپیشل اس زندگی کے اندر سے جوانی کے بارے میں یہ کہاں لگائی؟ اس دوسرے سوال کی اہمیت نہیں سمجھ میں آئے گی جب تک کہ ایک بات کو ہم نہ سمجھیں، جس اللہ کو ہم نے مانا ہے وہ بادشاہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن نے کہا نا بادشاہ ہے، للہ ملک السماوات والارض، لہو ملک السماوات والارض، تبارک الذی بیدہ الملک، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، ہر شے کا بادشاہ ہے۔ اس بادشاہ کے مقابلے میں جب کوئی شخص کھڑا ہو کے کہے کہ میں بادشاہ ہوں، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ یہ بغاوت ہے یا نہیں ہے؟ او بھائی میری بات سنیں، ہماری ایک حکومت ہے نا، جیسی لولی لنگڑی ٹوٹی پھوٹی IMF کی مقروض حکومت جو کسی کے آگے چون چنا بھی نہیں کر سکتی، یہ غنی حکومت نہیں ہے، یہ بیچاری مقہور و مجبور و جو ہے نا ہر اعتبار سے گری پڑی حکومت ہے، لیکن یہ بھی کسی فضل اللہ کو تو نہیں برداشت کرتی نا۔ کہتے ہیں ریٹ آف دا گورنمنٹ چیلنج ہو گئے، سمجھ آئیے؟ بادشاہ کسی دوسرے بادشاہ کو اپنی سرزمین کے اندر برداشت نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا، گرا پڑا بھی ہو تب بھی نہیں کرتا۔ وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، قوی عزیز ہے، اسے تو کوئی مجبوری نہیں، وہ تو کہ غنی عن العالمین ہے، وہ تو کسی کے آگے سے جو ہے نا جھکا ہوا نہیں ہے، وہ تو فقیر نہیں ہے۔ اس کی بادشاہی کے اندر کوئی فرعون کھڑا ہو کے کہے کہ مصر کی بادشاہی میری ہے، تو وہ تو چاہے تو سیکنڈوں میں پیس کے رکھ دے، لیکن نہیں، وہ اسی میں تو امتحان لیتا ہے نا کہ اب دیکھتے ہیں موسیٰ کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے۔ موسیٰ اللہ کے ماننے والے، انہوں نے کہا میں تو اللہ کو بادشاہ مانتا ہوں، کسی دوسرے کی بادشاہی کو تو نہیں مان سکتا۔ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں بڑا بادشاہ ہوں تمہارا۔ میں کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ فما ربکما یا موسیٰ، موسیٰ یہ تمہارا رب کون ہے؟ میں ہوں نا، تو اس کے علاوہ کون ہے تمہارا رب تم دونوں کا، ہارون اور تمہارا؟ بتا رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، جو کچھ ان کے مابین ہے ان سب کا رب ہے۔ تو اتنی سی کس شے پہ تو اتنا ناچ رہا ہے؟ وہ رب ہے ہمارا۔ یہ جو رب ہے، یہاں اگر کوئی کھڑا ہو کہ یہ کہے کہ مصر کی بادشاہی میری ہے تو اسے گوارا نہیں۔ جب گوارا نہیں تو جو اس کے ماننے والے ہیں امتحان ان کا ہے کہ وہ اس جھوٹے بادشاہ کی، اس باغی بادشاہ کی، اس اللہ کے نافرمان بادشاہ کی اطاعت کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں۔ اگر اطاعت کرتے ہیں تو اس کی وفاداری سے نکل گئے یا نہیں نکل گئے؟ ایک وقت میں دو کے وفادار تو نہیں، دو بادشاہوں کی وفاداری ہو سکتی ہے ایک وقت میں؟ نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں ضعف، جب انسان کمزور ہے تو مجبور ہے، جب جوان ہے تگڑا ہے، اس کی اہمیت یہاں پہ ہے۔ اب بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اکڑ کے کھڑا ہو گیا ہے، یا اس جو اگر وہ بن گئی ہے بنیان مرصوص، تو جوان آگے بڑھ کر ایسے باغی بادشاہ کی اقتدار کا کلا کما کر دیں گے جیسے بدر میں ہوا نا، انسانوں ہی کے ہاتھوں ہوا نا۔ تو جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ کی بادشاہی کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ اپنی بادشاہی کے دعوے دار ہیں، جوانی میں اگر تم ان کے وفادار تھے تو اس کا ذرا حساب دو نا۔ اور جو تم نے دنیا میں آسائشات جمع کی ہیں، جو مال بنایا، جو دولت جمع کی، جو تم نے وہاں پہ اپنے گھر بار اپنے کاروبار چمکائے، وہ سب میرے دشمنوں کی خدمت کر کے۔ تو یہ جوانی کا حساب علیحدہ ہے، پوری عمر کا حساب علیحدہ، جوانی کا حساب علیحدہ۔ یہ میں نے تھوڑا تفصیل سے پتہ ہے کیوں بتایا؟ ہمارے دور میں نیکی کا دورہ پڑتا ہے 60 سال کے بعد، ادھر سے ریٹائرمنٹ کا پروانہ آتا ہے، تو ادھر سے بندے کو جو ہے نا وہ اللہ کی محبت، اب وہ سمجھا اب یہ ٹائم ہے کہ اللہ کو راضی کریں۔ زندگی کا بہترین دور تو کسی اور کو راضی کرنے میں لگا دیا۔
ہاں ایک آدمی کو سمجھ ہی جا کے 60 سال کی عمر میں آئی تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، وہ تو زندگی کے کسی موڑ پہ سمجھ آ گئی، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ سارے گناہ بخش دینے والا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی کو سمجھ جا کے 70 سال کی عمر میں آئی تو اس کے لیے گنجائش کوئی نہیں ہے، نہیں، اس زندگی کے آخری سانس میں بھی سمجھ آ گئی، اسے افسوس ہوا کہ میں نے کیا کیا تھا، غم ہوا، دکھ ہوا، اور اس کے بعد وہ اللہ کی طرف 2 آنسو نکل گئے اس کے، یہ سارے کیے کرائے کے اوپر جو ہے نا وہ جھاڑو پھر جائے گا، وہ صاف پاک صاف معصوم ہو جائے گا۔ لیکن جسے سمجھ ہے اور اس کے باوجود جو ہے نا وہ انتظار کر رہا ہے کہ اللہ کا حق بھی ادا کروں گا ذرا جوانی نکلنے کے بعد، جب بال سفید ہو جائیں گے، اور کم از کم یہ کہ جب انگریز بھی یہ سمجھے گا کہ اب یہ کسی کام کا نہیں رہا اس لیے ریٹائر کر کے پینشن دے گا نا۔ اب بندہ کہے کہ میں اللہ کو یہ تو بڑی جناب یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ اللہ کو تو نہیں چکر دیا جا سکتا۔ اور اس میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، چلیں اس کے بعد بھی افسوس ہو کہ میں نے زندگی غلط بسر کی ہے، اس پچھلی زندگی کا افسوس ہو، اب وہ اپنے آپ کو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس پہ بھی فخر ہو، میں یہ تھا، میں وہ تھا، اب میں داڑھی والا ہوں۔ تو بھئی آپ یہ تھے، آپ وہ تھے، کس کے تھے؟ کس کے خادم تھے؟ انگریزوں کی خدمت کی ہے یا انگریزوں کے چھوڑے ہوئے نظام کی خدمت کی ہے؟ اس وجہ سے آپ یہ تھے اور آپ وہ تھے، یہ فخر کرنے کی بات ہے یا افسوس کرنے کی بات ہے؟ یہ تو ہونا کم از کم وہ جو گردن میں سریا ہے سٹیٹس کا وہ تو نکل چکا ہونا، افسوس ہو، شرمندگی ہو کہ میں نے اللہ کے نافرمانوں کی خدمت کی ہے ساری زندگی، اتنا تو ہو کم از کم۔ تو ٹھیک ہے، مجھ جیسا بندہ جب اتنا کسی نورانی چہرے والے کو دیکھے، آج کل جو کھاتا پیتا اچھا ہے چہرہ بھی اسی کا نورانی ہوتا ہے، جس کے منرلز پورے ہوتے ہیں نا اسی کے چہرے پہ نور ٹپکتا ہے۔ حلال سے تو اب چہرے پہ نور بھی نہیں آتا، وہ کم از کم جس نور سے ہم واقف ہیں وہ والا تو نہیں آتا، یا پھر یہ کہ اس جو بھی کچھ جیسا کچھ بھی ہے اس کے اوپر کچھ کاسمیٹکس کی لیپا پوتی ہو تو اس سے کچھ نور چہرے پہ جو کیا ہے وہ چلیں چھوڑیں اسے، تو اس سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو ہر طرف جو ہے نا وہ کوئی یعنی یہ دنیا کی جو چمک دمک ہے آج کے دور میں یہ کوئی اللہ کو راضی رکھتے ہوئے تو ممکن نظر نہیں آتی، یہ کوئی قابل فخر بات نہیں۔ اگر کسی کو دنیا حاصل ہے تو اس پر فخر کرنے کی بات نہیں ہے، فخر تو دنیا پر کبھی بھی کرنے کی بات نہیں ہے، لیکن موجودہ نظام کے اندر یہ فخریہ بات تو بالکل شرمندگی کی بات ہے۔ مجبوراً اگر کسی کو کرنا پڑا ہے، مجبوراً اگر خنزیر کھانا پڑے تو فخر کی بات تو نہیں ہے، مجبوراً اگر حرام کھانا پڑے تو فخر کی بات تو نہیں ہے، تو مجبوراً اگر کسی فرعون کی خدمت کرنی پڑے تو فخر کی بات تو نہیں ہے۔ تو جوانی کا عذاب علیحدہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو مال کہاں سے کمایا تھا، پھر وہی بات آ گئی، بھائی کہاں سے کمایا تھا، حلال سے یا حرام سے، اور یہ کہ کس کی خدمت کر کے کمایا تھا، وہ پھر بات وہاں پہ بھی پوری آئے گی۔ چوتھا جو کما لیا تھا وہ بھی تمہارا نہیں تھا، مال تو ہمارا ہے، مالک بھی ہمیں نا، بادشاہ ہمیں، تو مال جو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں زمین میں ہے وہ بھی ہمارا، تو یہ تمہارا نہیں تھا، ہماری امانت تھی تمہارے پاس، خرچ کہاں کیا ہے؟ بے شک حلال کا کمایا ہو، خرچ بیجا نہیں کر سکتے، اسراف نہیں کر سکتے، تبذیر نہیں کر سکتے، مبذرین بے شک حلال سے تبذیر کریں، شیطانوں کے بھائی ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، جیسے شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے ایسے ہی جس کو اللہ نے مال و دولت دی اگر وہ اسے گلچھروں میں اور عیاشیوں میں اور جو یہاں کی خرمستیوں میں اڑاتا ہے تو وہ اسی طرح اللہ کا باغی ہے، ناشکرا ہے۔ اس دولت کا شکر یہ ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اس پر عیاشیاں کی جائیں یہ اس کا شکر نہیں ہے، یہ اس دولت کی ناقدری ہے۔ تو خرچ کہاں کیا اس کا بھی حساب دو۔ 4 سوال ہو گئے، عمر کے بارے میں 2 مال کے بارے میں، کمایا کہاں، خرچ کہاں کیا، جو علم حاصل ہوا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔
اب دیکھیے کسی کو نہیں علم حاصل ہوا، 70 سال کی عمر میں جا کے ہدایت ملی، چلیں اب علم حاصل ہو گیا. کسی کو بچپن میں ہی علم حاصل ہو گیا تو اسے اس حساب سے پوچھا جائے گا. لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے علم کے بارے میں، یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید. اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قرآن یا تمہارے حق میں گواہ بنے گا یا مخالف گواہ بنے گا. یہ ادھر چپ کر کے نہیں بیٹھے گا، یہ ادھر اللہ کی عدالت میں سرکاری وکیل کی طرح کھڑا ہوگا. یا تو گواہی دے گا یہ بندہ ٹھیک ہے، یا گواہی دے گا یہ نہیں ٹھیک ہے. قرآن کی خدمت کی ہے، قرآن کے حقوق ادا کیے ہیں، قرآن پر ایمان رکھا ہے، اسے پڑھا ہے، اسے سمجھا ہے، اس پر عمل کیا ہے، اسے دوسروں تک پہنچایا ہے، یہ اس کے حقوق ہیں جو ادا ہوئے، وہ کہے گا یہ بندہ ٹھیک ہے. اور اگر ان کی پرواہ نہیں کی تو وہ کہے گا نہیں یہ بندہ غلط ہے. یہ حق میں بھی سفارش کرے گا، مخالف بھی سفارش کرے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو علم جو دیا تھا یہ قرآن کا علم ہے، آپ نے نہیں حاصل کیا تو بھی مجرم ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون. باقی پی ایچ ڈیاں کر لیں، پتہ نہیں کیا کیا کر لیا، انگریزوں کو پڑھا دی، اور اس بات کے بارے میں تم نے سستی کی، پرواہ ہی نہیں کی. کیوں؟ پیسے نہیں ملنے تھے. اس کے بدلے میں جو ہے نا نوکری ملنی تھی نا، اس کے نتیجے میں نہیں ملنی تھی. اس لیے پڑھو فارسی بیچو تیل ہوتا تھا تو عربی پڑھ کے تیل ہی بیچنا ہے، تو اس لیے نہیں پڑھی تھی. تو یہ اس کے اندر شامل، یہ علم تھا جو تمہیں دیا گیا تھا، کیوں نہیں حاصل کیا؟ تو جو علم دیا تھا اس پر عمل کتنا کیا، اس کا حق. اسی لیے کہا نا یہ والا علم حاصل کرنا ہر مومن مرد اور مومن عورت کے اوپر فرض ہے. العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر علم یہ حاصل کرنا ضروری، یہ فرض ہے، فرض عین ہے اس کے اوپر. تو بہرحال یہ بات اب سمجھ میں آئی کہ یہ آخرت جو ہے یہ ایک محاسبہ اور اکاؤنٹیبلٹی اور انسان کے بارے میں اس کی پوچھ گچھ پوری زندگی کے بارے میں یہ تصور جب راسخ ہو جاتا ہے اب انسان کا کردار ٹھیک ہوتا ہے. یہ تصور اگر راسخ نہ ہو تو انسان کا تصور ٹھیک نہیں رہتا، انسان کا عمل ٹھیک نہیں ہوتا. اب آپ اگر دیکھیں نا سورہ بقرہ کے شروع میں ایمان کا جب ذکر آیا ہے تو پہلے تو یؤمنون بالغیب آ گیا، اس کے بعد آیا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. دیکھیے باقیوں کے لیے ایمان، آخرت کے لیے یقین کامل، دل میں جا کے راسخ ہو جائے، دل پہ ٹھک جائے. یہ ہے اصل میں اگر پیدا ہوگا. اس سے کیا چیز نکلے گی؟ اس سے تقوی پیدا ہوگا. اور انسان کے تمام کردار کو ٹھیک کرنے والی چیز تقوی ہے، خدا کا خوف، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. یہ چیز انسان کو بالکل سیدھا رکھتی ہے. سورۃ العلق میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان جو ہے نا اس کا رجحان یہ ہے کہ یہ سرکش ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے، یہ پٹڑی سے اتر جاتا ہے. ان الانسان لیطغی، بے شک انسان طغیانی پہ آ ہی جاتا ہے، یعنی نافرمانی کرنے ہی لگتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ الراہ استغنا، جب یہ دیکھتا ہے پکڑ نہیں. اب یہ بہت اہم بات ہے جو کہی گئی. دیکھیں کبھی کسی آدمی کو جانتے بوجھتے کسی جو طبعی قانون ہے اس کی خلاف ورزی کرتے دیکھا ہے؟ مطلب کوئی آدمی جانتے بوجھتے اس ہیٹر میں ہاتھ ڈالے گا؟ کبھی نہیں ڈالے گا. کبھی انگارہ پکڑ کے منہ میں ڈالے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بلندی سے چھلانگ لگا، خودکشی کرنے والے کی بات علیحدہ ہے، لیکن کوئی جو ہوش و حواس والا بندہ بلندی سے چھلانگ لگائے گا، اسے پتہ ہے گروں گا تو مر جاؤں گا. کوئی الٹا کام ہم نہیں کرتے. پانی میں جب تک وسائل نہ ہوں اس میں چھلانگ نہیں لگاتے کہ ڈوب مریں گے. کوئی جہاز بنائیں گے، کشتی بنائیں گے، کوئی تیرنا سیکھیں گے، پھر پانی کے قریب جائیں گے، نہیں تو نہیں. یہ بندہ جھوٹ کیسے بول لیتا ہے؟ اب آپ سوچیں، جیسے انگارہ رکھنے سے زبان جلتی ہے، اگر ایسے ہی جھوٹ بولنے سے زبان جلتی تو کوئی بولتا؟ نہ بولتا. جیسے آپ نے کوئی وہ جو ہے نا ایسی چیز کھا لی جس سے جا کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہوئے اور آپ کو جو ہے نا وہ پیٹ ہلکا ہو گیا، آپ وہ نہیں کھاتے. جمال گوٹا نہیں پیتے نا، لیکن یہ کہ حرام مال کھا لیتے ہیں.
اگر اس حرام مال کھانے سے بھی پیٹ میں درد شروع ہو جاتا اور جو ہے اینٹھن ہو جاتی، پھر بھی کوئی کھاتا ہے حرام مال؟ کوئی نہیں کھاتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی کھاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو فزیکل لاز ہیں ان کو تو مؤثر رکھا ہے، افیکٹو ہیں، لیکن جو مورلٹی ہے، مورل لاز ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نان فنکشنل ہیں، وہ ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ یہ آگ ہے جو کھا رہے ہیں، لیکن یہ ظاہر جا کے آخرت میں ہوگی۔ ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ نہیں اپنے پیٹوں میں بھر رہے وہ حرام جو کھا رہے ہیں، مگر آگ بھر رہے ہیں، لیکن آج وہ آگ لگتی نہیں ہے پیٹ کے اندر، وہ لگے گی جا کے آخرت میں۔ تو چونکہ دنیا میں پکڑ نہیں ہے، دنیا میں وہ حرام کھانے کے نتیجے میں پیٹ میں آگ نہیں لگتی، جھوٹ بولنے کے نتیجے میں زبان پہ چھالا نہیں پڑتا، کسی کا نقصان کرنے کے نتیجے میں ٹانگ نہیں ٹوٹتی، اس لیے انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ اسے قابو میں رکھنے والی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، بے شک تجھے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یعنی آج یہ نہیں ہو رہا، کل ہوگا۔ اب آپ سوچئے، جسے یہ یقین ہو کہ آج کے جھوٹ کا کل چھالا پڑے گا، جسے یہ یقین ہو کہ آج کے حرام کھانے کا نتیجہ کل پیٹ میں آگ لگنے کی صورت میں نکلے گا، جسے یہ یقین ہو کہ آج جسم کے غلط استعمال کے نتیجے میں کل سموچا جسم آگ میں جلے گا، یقین کی بات اگر ہو، اب وہ غلط کام کرے گا؟ اب وہ حرام کمائے گا، حرام کھائے گا، حرام کام کی طرف جائے گا، حرام کاری میں ملوث ہوگا؟ نہیں۔ تو یہ آخرت کا یقین ہے جو انسان کے عمل کو سیدھا رکھتا ہے۔ اس کو ایک اور چیز سے سمجھ لیجئے، اللہ پر یقین ہے تو اللہ سے کیا مانگے؟ آخرت کا نہیں ہے، اللہ کا ہے، تو کیا مانگیں گے اللہ سے؟ دنیا مانگیں گے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، لوگوں میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کسی دیوی سے نہیں مانگتے، کسی بت سے نہیں مانگتے، کسی پیر سے نہیں مانگتے، پنڈت سے نہیں، پروہت سے نہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن مانگتے دنیا ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہی بات جو ہے وہ دوسری جگہ بھی کہی، انسان کی آزمائش کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب اللہ تعالیٰ اس کو، دنیا امتحان کے لیے بنی نا، امتحان کی ایک صورت کیا ہے؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب انسان کو آزماتا ہے، رَبُّهُ، اس کا رب، فَأَكْرَمَهُ، اس کو عزت دیتا ہے، دنیا کا سٹیٹس بڑا کر دیتا ہے، کوئی عہدے مرتبے دے دیتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، خوب نعمتیں دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اب وہ خوش ہو کے کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی، بڑا احسان ہے۔ یہاں پہ تو ایک وہ رکشہ لے کے پیچھے، یہ سب میری ماں کی دعا ہے، تو اتنا بڑا ہو جائے تو کیوں نہیں احسان مانے گا؟ مولا کا کرم ہے، فلانے کی دعا ہے، تو اب تو وہ پھولے نہیں سمائے گا کہ یہ مجھے اتنا کچھ دنیا میں مل گیا، اور یہ کہ میرے رب نے مجھے عطا کیا۔ یہ نہیں کہا کسی اور کے ذمہ نہیں، اللہ ہی کے ذمہ لگایا، میرے رب نے مجھے دیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب وہی رب اسے آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کو رزق ناپ تول کے دینا شروع کر دیتا ہے، حساب کتاب کا آنے لگتا ہے، مشکل حالات آ جاتے ہیں، تنگ دستی ہو جاتی ہے، اب بجٹ بنانے میں دشواری پیش آتی ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، وہ کہتا ہے میرے رب نے میری بےزتی کر دی، مجھے ذلیل کر دیا، مجھے رسوا کر دیا، ہاتھ پھیلانے پہ مجبور کر دیا۔ کلا، نہیں۔ دیکھیے یہ جو پوری دو سٹیٹمنٹس تھی، اس میں غلطی کیا تھی؟ رب نے ہی عزت دی نا، رب نے ہی ذلت دی نا، تو کیوں کہا نہیں یہ غلط کہتا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی عزت عزت نہیں ہے، اور دنیا کی ذلت ذلت نہیں ہے، یہ عزت اور یہ ذلت امتحان کے لیے تھی، اصل نتیجہ تو جا کے آخرت میں نکلنا ہے۔ وہ یوم التغابن وہ ہے جس دن ہار اور جیت کا فیصلہ ہوگا، اس دن پتا چلے گا کس کو عزت ملی اور کس کو ذلت ملی۔ اب دنیا میں فرعون کو کتنی عزت حاصل تھی، اور آخرت میں اس کے مقدر میں ذلت ہوگی۔ آج کتنی عزت والے ہیں کہ کل جو رل رہے ہوں گے۔ آپ ذرا سوچیں نا، کیا نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ایک تو آل فرعون کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب وہ اپنی انہی دنیا کے ان چیزوں میں مگن ہو کے اللہ کے رسول کی بات کو انہوں نے نہیں مانا،
تو پھر جب اللہ نے انہیں ہلاک کیا تو ان ساری نعمتوں سے نکالا نا، کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانوا فیہا فاکہین، کتنی باغات تھے، کتنے چشمے تھے، کتنی کھیتیاں تھیں، کتنے ان کے اونچے عزت والے مقام تھے جہاں بیٹھ کے گپیں ہانکیا کرتے تھے، سب چھوڑ کے آ گئے نا، جو سب یہاں رہ گیا۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ایسی چیزیں ہم نے اوروں کو دی تھی، ان کو ختم کر دیا۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، نہ انہیں کوئی ڈھیل دی گئی، پکڑے گئے، سب کچھ رہ گیا یہیں پہ، تو وہ جو عزت کے سارے مقامات تھے یہیں چھٹ گئے۔ اسی میں آگے جا کے آتا ہے کہ جب یہ اس طرح کے عزت والے لوگ، جب ان کو اللہ تعالیٰ وہاں پہ وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو کھانے کو کیا ملے گا؟ شجرۃ الزقوم، طعام الاسیم، یغلی فی البطون کغلی الحمیم، وہ پیٹ میں جا کے کھولے گا جیسے ہنڈیا کھولتی ہے، جیسے اس میں سالن آپ نے رکھا ہو نا، کھولے وہ اس طرح وہ کھولے گا پیٹ میں جا کے، یہ کھانا انہیں ملے گا۔ پھر اس کے بعد فرشتوں کو خذوہ، پکڑو اس کو، فاتلوہ الی سواء الجحیم، یہ تو کھانا ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا یہ ملے گا نا، اب اسے دوزخ کے سنٹر میں لے کے جاؤ دہکتی ہوئی آگ میں۔ ثم صبوا فوق راسہ من العذاب الحمیم، اب اس کے اوپر من عذاب الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کو اوپر سے وہ عذاب اس کو دو۔ یہ سب ذلت کا سامان کرنے کے بعد اسے کہا کیا جائے گا؟ ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ، تو بڑا عزت والا تھا، بڑا کرم والا تھا، سمجھتا تھا اپنے آپ کو، آج اس اپنے تکبر کا مزہ اس صورت میں چکھ۔ تو اصل عزت کہاں کی ہے اور اصل ذلت کہاں کی ہے؟ یہ تو چند روزہ عزت ہے اور چند روزہ ذلت ہے، اور قرآن نے یہ کہا یہ بھی امتحان کے لیے ہے کہ عزت ملی تو پھولے نہیں سمائے اور ذلت نہیں ملی تو بس بجھ کے رہ گئے، ڈپریشن کے مریض ہو گئے۔ یہ اسی لیے کہ یہ دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے، اور ہمارا یہ دور جو ہے نا، اس نے تو بالکل، ویسے تو دنیا ہمیشہ ایسی ہی تھی کہ لوگ اس کی وجہ سے راہ حق سے بھٹک جاتے تھے۔ ہماری دنیا، یہ ہماری دنیا بہت، یعنی یہ تو یوں سمجھیے کہ اس کے حسن میں یا اس کی کشش میں ہزار نہیں لاکھوں گنا اضافہ ہو گیا۔ رات بھی میں نے ساتھیوں کو بتایا، رہا سوچو، شداد نے جنت بنائی تھی نا، دنیا میں جنت، یعنی ساری آسائشات کو اپنی جنت میں لا کے جمع کیا تھا، لیکن آج اگر شداد زندہ ہو کے آ جائے اور جس کو ہم غریب آدمی کہتے ہیں اس کے گھر میں چلا جائے، تو اس کے گھر میں بھی جو نعمتیں موجود ہیں وہ شداد کی جنت میں بھی نہیں تھی۔ بجلی تھی؟ نہیں تھی۔ پنکھا، وہ ہاتھ والا پنکھا ہی ہوگا، کوئی خادمہ جلتی ہوگی، لیکن یہ کہ بجلی والا پنکھا تو شداد کے پاس نہیں تھا۔ ہم تو پتہ نہیں کیا پنکھا کیا شے ہے، ہم تو سینٹرلی ایئر کنڈیشنڈ گھروں میں رہتے ہیں۔ وہ ایک اس طرف کا بٹن دباؤ تو گرم ہوا اور اس طرف کا دباؤ تو ٹھنڈی ہوا، کون سی چاہیے آپ کو، ٹھنڈا یا گرم؟ صرف پینے ہی کو لیے نہیں، آپ کو پورا ایٹماسفیئر بھی ویسا ہی دے دیں گے، آپ کی مرضی کی۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، یہ جنت کا ہے نا نقشہ، نہ وہاں ٹھنڈ لگے گی نہ وہاں پہ کوئی گرمی لگے گی۔ تو ہم نے اپنے گھر ایسے بنا لیے یا نہیں بنا لیے جہاں نہ ٹھنڈ ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے؟ یہ شداد سوچ بھی سکتا تھا؟ باقی جو ہمارے کھانے ہیں اس بیچارے کو پیزے کا کیا پتا ہے، اور پھر یہ جو ملٹی کوکڈ ہمارے اور جو سویٹ ڈشز ہیں اور کیا کچھ بیکریاں، اور پھر ان کے علیحدہ علیحدہ، پھر گجروں والا کے جو ہے مٹھائی کے مزے علیحدہ، اور کسی جو ہے نا فیصل آباد کے علیحدہ، تو کون کہاں کی کیا چیز مشہور اور کہاں کی کیا چیز مشہور۔ تو یہ دنیا کا ایک غریب ملک کی کہانی ہے۔ تو جو امیر ملک ہیں وہاں تو پھر کیا ہوگا، وہ تو ہم، وہ کیا آتا ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، تو وہ تو جو وہاں کہتے ہیں مزے کر کے آتے ہیں وہی بتاتے ہیں کہ کیا کیا مزے ہیں، تو ہمیں تو نہیں معلوم نا وہ مزے۔ یہ دنیا اس طرح جنت بن گئی ہے، لیکن یہ جنت مفت تو نہیں ملتی، یہ جنت مفت نہیں ملتی، یہ جنت ارن کرنی پڑتی ہے۔
बिजली का बिल देना पड़ता है। पहले शद्दाद को तो नहीं देना पड़ता था ना, साहबा को भी नहीं देना पड़ता था, आपको देना पड़ता है बिजली का बिल या नहीं? ये जो कनेक्टिविटी है, हम सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे जन्नत में जुड़े हुए होंगे। यहां का जन्नती वहां वाले जन्नती से राब्ता कर लेगा। ये हमने दुनिया में भी हमारे राब्ते कायम हो गए या नहीं, मोबाइल साहब के जरिए से? लेकिन बिल तो इसका भी देना पड़ता है ना, नेटवर्किंग, उसके भी चार्जेस तो है ना। और ये जो चीजें हम खरीद के, ये एयर कंडीशन पैसों का खरीदना पड़ता है ना। इसी तरह ये समझ लीजिए जो भी रेफ्रिजरेटर है पैसों का आएगा ना। गाड़ी है बड़ी फर्राटे बढ़ती जाती है, पैसों की है ना। ये पैसे कमाने पड़ते हैं, कमाने के लिए फिर दिन रात एक करने पड़ते हैं। और उसका नतीजा ये है, यानी अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताया कि नमाज से ज्यादा कीमती शय तो कोई नहीं हो सकती ना। वो भी बच्चे को किस उम्र में सिखानी है, कितनों को पता है? 7 साल की उम्र में। आज ये दुनिया की मजबूरी ये है कि हम 3.5 साल का बच्चा जाके स्कूल छोड़ आते हैं। उसके ज़हन पे उसके क्या असरात होते हैं वो हमें नहीं पता। अगर वो कोई 3.5 साल उम्र सीखने की होती तो नमाज सिखाने का कहते ना अगले। उसकी आजादी को डिसिप्लिन कर देते हैं, यानी उसे गुलामी सिखाना शुरू कर देते हैं। और वो दुश्मन के बच्चों को पढ़ा के उसको एक अच्छा गुलाम बना देते हैं। अब वो अपने आप को समझता है मैं तो बाबू हो गया हूं, मिस्टर सुनी गड्डी वाला, बाबू सुनी गड्डी वाला हो गया हूं। लेकिन असल में तो उसके ज़हन को कैद कर दिया गया है। अब उसके अंदर कोई आजाद ख्याली नहीं आएगी। अब उसे जो तज़किया उसका किया गया, उसका नतीजा क्या निकला? बॉस इज ऑलवेज राइट। वो जो भी फिरौन है, नमरूद है, वो बॉस है, ऑलवेज राइट। अब समझ आई दुश्मन के बच्चों को क्यों पढ़ाना है? नहीं आई। ये लॉर्ड मकाले आया था ना, वो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने आया था, निजाम तालीम वो लेके आया था। और वो सबक हमने ऐसा पढ़ा कि हमें गाना भी याद आता है, तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने का याद आता है। ये सुन्नतें हैं जो छोड़ी हुई अंग्रेज की, जिनका हम एया करते हैं। तो ये लोग क्यों जाते हैं इसके पीछे? इसके नतीजे में दुनिया मिलती है। अच्छा ओहो क्या दुनिया, वो लॉर्ड मकाले को मारो गोली, उसके निजाम तालीम को गोली मारो। आज हम दीन का इल्म भी इसलिए हासिल करते हैं कि उसके नतीजे में भी दुनिया मिलती है। अब तो जब से इस्लामी बैंक आए ना, आप मुफ्ती बन जाएं, उसके बाद जरा थोड़े बड़े मौलवी साहब को किसी न किसी तरह जो है ना डोरा डाल लें, डोरी डालें या डोरा डालें, वो आपकी मर्जी है। तो कोई ताल्लुक जिस तरह भी, जिस वास्ते से भी उनसे बन जाए, रिश्तेदारी हो जाए, तो फिर तो क्या कहने, फिर तो 4 और 5 घी में हो गई। उससे कम भी अगर हो जाए, कोई ताल्लुक बन जाए, तो आप किसी न किसी बैंक के वो शरिया एडवाइजर अहल हो जी। अब ऊपर दाढ़ी है, नीचे पेंट होगी, एक नई शय बनेगी, और फिर उसके नतीजे में बहरहाल इसकी भी 7 खैरा हो गई। तो ये मुफ्ती साहब, ये मौलवी साहब, ये तो पहले दिन से ये, चूंकि ये खर्चे नहीं उठा सकते थे इनके माँ बाप, तो ये उन्होंने उधर से जाके तो पहुंचे उसी जगह पे। वही दुनिया जन्नत बनानी है, सारी मेहनत। अच्छा ये इसमें फिर इजाफा कर लीजिए। ये देखिए, आप कभी यूट्यूब खोलें और वो यूट्यूब खोल के देखें कि जो मुख्तलिफ वजीफे बयान किए जाते हैं। ये पढ़ो तो दौलत दरवाजे तोड़ के आपके घर में घुस जाएगी, ये पढ़ो तो छप्पर फाड़ के जो है ना वो हिमालय का जो सोना आपके घर में आ गिरेगा। उसके नीचे व्यूअर्स देखो लाखों में। और यार खुदा के बंदो, इतना सोचो कि हम ये आयतें पढ़ पढ़ के थक गए, वो कोई जनाब कोई मतलब एक बकरी भी नहीं आई, और उसके मुकाबले में गोरा कुछ भी नहीं पड़ता, उधर जनाब रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर। तो ये अगर वजीफों ही से दौलत मिलनी होती तो फिर कहां ज्यादा होती यार। लेकिन आप रुझान देखें कि कुरान भी पढ़ेंगे, वजीफे भी करेंगे अल्लाह को राजी करने के लिए, और जन्नत के लिए नहीं, वो दौलत छप्पर फाड़ के अंदर आ जाए। अब मेरी बात का यकीन हुआ ना कि जीते तो हम सारा दुनिया के लिए हैं। अच्छा, अब जब दुनिया लुटती देखते हैं, अब आप सोचें, जी रहे हैं दुनिया के लिए, खुदा ना खास्ता दुनिया का कोई नुकसान होता देख, उस वक्त हम दीन पर अमल करेंगे?
سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اے اللہ مجبور ہیں کیا کریں, عاجز بندہ ہوں. یعنی عاجز بندہ بدماش نہ ٹی وی چھوڑ سکتا ہے, نہ ریفریجریٹر چھوڑ, نہ عیاشیاں چھوڑ سکتا ہے, اللہ کو چھوڑ سکتا ہے. تیرا حکم نہیں میں مان سکتا, یہ عیاشیاں نہیں چھوڑوں گا میں. اور اب یہ سارا کر کے تو پھر آخری عمر میں جب کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہا, نکھٹو خان ہو گیا, اب اس نے کہا یا اللہ کرم, اے مولا کرم. اچھا پھر بھی اس کے بعد بھی کرسی پہ بیٹھ کے, ابھی بھی ممتاز پوزیشن ہونی چاہیے نا. پتہ لگے کہ کوئی سابقہ بیوروکریٹ ہیں جو نماز کی پہلی صف میں ایک اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق کرسی پہ تشریف فرما اللہ کی جناب میں ہدیہ تبریک پیش کر رہے ہیں. تو بھئی یہ اپنے آپ کو تو اس سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے. اللہ نے 60 سال عمر دی تھی, 70 سال دی تھی, 80 سال دی تھی, وہ پوری کا حساب اس نے لینا ہے. تو یہ جو دنیا اور آخرت کا یہ اصل میں تو امتحان ہی ہے. دیکھیے آپ سے جو بڑا جو قرآن مجید کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یوم ازن, وہ جو دن ہوگا, یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ, انسان کو بتا دیا جائے گا اس نے ترجیح اول پہ کس کو رکھا تھا اور ترجیح ثانی پہ کس کو رکھا تھا, آگے کس کو رکھا تھا اور پیچھے کس کو رکھا تھا, اس کی پریارٹیز کیا تھیں. تو اگر پریارٹی دنیا ہے تو کہیں کسی جگہ پوٹلی کوئی عقیدے کی ہے کہ جی اللہ بھی ہے, رسول بھی ہے, آخرت بھی ہے, تو پھر یہ کوئی وقت نہیں رکھے گا وہاں پہ. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, جن کی ساری محنت دنیا میں گم ہو گئی, یہ سب سے زیادہ خسارے میں ہیں اعمال کے اعتبار سے. یہ قرآن کا فتویٰ ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اے نبی ان سے پوچھئے ہم نہیں بتائیں تمہیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے, خسارے میں کون ہے. پھر بتایا الذین ضل سعیہم, جن کی ساری محنت, صحیح جوہد محنت گم ہو گئی. ضل ضلالم بعیدا, جیسے وہ دور کوئی شے گم, ایسے گم ہو گئی. کہاں گم ہو گئی؟ فی الحیات الدنیا, دنیا بنانے میں گم ہو گئی. وَيَحْسَبُونَ, وہ سمجھتے رہے, أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, وہ بہت اعلیٰ کاریگری کر رہے ہیں. اپنے تئیں یہ سمجھتے رہے بڑی کمائی کی ہم نے تو بڑے جو عزت حاصل کی ہے, لیکن سب دنیا میں گم کر کے حاصل کیے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اب تو خیر کیا 3.5 سال 4 سال کا بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے اور پھر پڑھتا کتنا ہے. ہمارے وقتوں میں جس کے 50% سے اوپر نمبر آ جائیں ہم کہتے تھے بڑا محنتی بچہ ہے. اب تو وہ بڑا نالائق ہوتا ہے. اب بندہ 90%, 95%, 93%, 97%, پتہ نہیں کوئی 99% والے آ جاتے ہیں. یہ ذلہ سایہم بھی ہلکا لفظ ہے اس کے لیے, اتنے نمبر لینے کے لیے جتنا پڑھنا پڑتا ہے. یعنی اس بچے کو نہ اس کی ساری آپ نے سماجی زندگی برباد کر دی ہے. نہ وہ دوستوں کے ساتھ کھیل سکتا ہے, نہ وہ کوئی غیر نصابی سرگرمیاں کر سکتا ہے, نہ ماں باپ کے لیے اس کے پاس وقت ہوگا. وہ اسکول جائے گا, واپس آئے گا, ہوم ورک کرے گا, سارا ٹائم کتاب میں گھسا رہے گا, اور اس کے بعد وہ یہ نمبر, اس کے بغیر تو یہ نمبر نہیں مل سکتے. ہاں آپ نے کوئی پیسے دے کے کسی ٹیچر کو تو دلوا دیے ہوں تو علیحدہ بات ہے, محنت کر کے یہ نمبر اتنی محنت کے بغیر نہیں مل سکتے. یہ جو کتابوں کا بھی پورا تومار ہوتا ہے, کوئی تھوڑی سی کتابیں نہیں ہوتی ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ بچے وہ جو میں نے کہا نا, ذہن کیپ ہو گیا. اب اس کے اندر آزادی سے سوچنے کی صلاحیت پیدا ہی نہیں, موقع ہی نہیں ملا. وہ تو ایک طرف آپ نے لگا دیا ہے, کوئلوں کا بیل بنا دیا آپ نے اسے. بابو تو بن جائے گا لیکن یہ کہ اس کی آزاد سوچ نہیں پیدا ہو سکتی اس کے اندر, کوئی کریٹیوٹی اس کے اندر نہیں آ سکتی. وہ تو کیپ ہو گئی. پہلے وہ جب جس بننی تھی اسی وقت کیپ کر دی گئی. اس طرح کے بابوں پہ ہمیشہ آ کے جو چروائے لوگ ہوتے تھے نا وہ حکمرانی کیا کرتے تھے. کچھ عرصہ یہ بابے جو ہے نا یہ ان کی حکومت رہتی تھی. پھر وہ آزاد پنچھی آتے تھے صحرا سے, یا یہ کہ پہاڑوں سے اترتے تھے, جن کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہوئی ہوتی تھی, جن کی کوئی سویلائزیشن نہیں تھی, آزاد لوگ تھے. ان کے اندر وہ طاقت ہوتی تھی, ان کے وہ دماغ ہوتے, وہ آ کے ان پہ ان سب کو نوکر رکھ لیتے تھے. یہ جو تلپٹ کرتے تھے آ کے وہ یہی لوگ ہوتے تھے. بہرحال سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ انسان, اس کو روبوٹ بنا دیا جاتا ہے اس ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے سے. اس کی آزادی سلب کر لی جاتی ہے. یہ اپنی مرضی سے شکار بن جاتا ہے, شکاری کا. خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا شو کے نخچیری, یعنی یہ خود شکار ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے.
पहले गुलाम मजबूर गुलाम होते थे, ये आजाद गुलाम है, अपनी मर्जी से गुलामी का पट्टा यहां पहनेगा, मैं मल्टी नेशनल कंपनी का नौकर हूं, इधर पट्टा पड़ा, वो दूसरों को भी दिखाएगा ताकि सबको पता लग जाए, बल्कि ये कि पुलिस वालों को भी पता हो, कहीं गाड़ी रोकें तो देख के तो कहें कि ये बड़े साहब का नौकर है। तो पट्टे खुद डालते हैं अब गली में, वो एजाज बन गए। ये सब क्या है? ये दुनिया को जन्नत बनाने की ख्वाहिश का नतीजा है। तो ये अगर दुनिया जन्नत बनाने में लगे रहे तो फिर आखिरत में क्या बचा? और जब दुनिया ही जन्नत बनानी हो तो अब अगर दीन का हुक्म टकरा रहा होगा ना, तो वो बात सामने आएगी जो कुरान ने एक मिसाल दी है। ये मिसाल मैं आपके सामने गौर व फिक्र के लिए पेश कर रहा हूं, सोचिएगा। बहुत सारी जगहों पे आपकी जिंदगी में ऐसा होता है। मिसाल क्या है? एक बस्ती थी, वो दुनियादार हो गए थे, अल्लाह ने उनका इम्तिहान लिया। इम्तिहान कैसे लिया? वो मछलियां पकड़ते थे, मछलियां पकड़ते थे। मछलियां पकड़ने का उनके पास जो भी एक यही तिजारत थी उनकी। हफ्ते के दिन मना था, मछलियां नहीं पकड़ सकते। हुआ क्या? हुआ ये कि 6 दिन मछलियां आती नहीं थी, सिर्फ हफ्ते के दिन आती थी। और सिर्फ आती नहीं थी, आके जो बाहर छलांगे भी लगाती थी, यानी दूर से कि पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। अब आप सोचें, ये जो मछेरे हैं कितने दिन ये गुजारा कर सकते थे भूखे। अब जाहिर है वो मछलियां जाके कहीं बेचेंगे तो घर वालों के लिए आटा लेके आएंगे, मछलियां आ ही नहीं रही, तो या अल्लाह मरने लगे, अब क्या करें? उधर कोई सियाने मुफ्ती साहब थे, उन्होंने कहा देखें, हम हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ने का इस्लामी तरीका निकालते हैं, अल्लाह को नाराज नहीं करते, इस्लामी तरीके से पकड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे जी? हम ऐसे करते हैं कि इधर बना लेते हैं छप्पड़, तालाब, खुश्की पे, फिर इनको लिंक कर देते हैं समंदर के साथ, नालियां बना देते हैं, और हफ्ते जो जब आएंगे ना हफ्ते के दिन, पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कहा पकड़ना नहीं है, तो हम नहीं पकड़ेंगे। इनको यहां से हाँक के, धक्के बहुत से जो है ना समेट के, उन नालियों से गुजार के उन तालाबों में पहुंचा देंगे। जब वहां पहुंच जाएंगी, नालियां कर देंगे बंद। अब कैसे वापस जाएंगी? इतवार को पकड़ेंगे। ये अब जब आपके दिल में दुनिया रची बसी हो तो हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ने का ये है इस्लामी तरीका। अब फतवा नहीं लग सकता आप पर। सवाल ही कैसे, आपने पकड़ी ही नहीं। कोई कहे तुमने हफ्ते का दिन जाया कर दिया, कितने मछली? कोई मछली नहीं। और ये इसी तरह खेल खेलता है आदमी अल्लाह के साथ। ये खेल है जो खेला गया है। यहाँ ये मुझे सच्चा वाकया बंदे ने सुनाया। वो डॉक्टर हैं, मतलब इज्जतदार आदमी है, उन्हें झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि एक बंदे को पैसे चाहिए थे। वो जो हाजी साहब होते हैं वो बड़े वाले, उनके पास गया पैसे लेने। उन्होंने कहा मैं तो इसको 5 लाख दूंगा, तो वापस तो मैंने 12 लाख लेने हैं। कोई साल का पीरियड था या क्या था, 12 लाख वापस लेने हैं। उसने कहा ये तो ठीक नहीं। उसने कहा नहीं, मैं आपको इस्लामी तरीका बताता हूँ। उसने कहा ये मेरी गाड़ी है, ये आप जो है ना ये खरीद लो 5 लाख रुपए में। वो उसने 5 लाख रुपए में उसे बेची, और गाड़ी नहीं दी, चाबी दी। उसने कहा अब मुझे ये 12 लाख रुपए में वापस बेच दो। ये करके उसने, यानी अब उसने उसे वापस कितने देने हैं? 12 लाख। लिए कितने उससे? 5 लाख। चेंज क्या किया था? चाबी। वही पकड़ा के 5 लाख ले लिए और वही वापस लेके तो 12 लाख अपने ऊपर कर्ज ले लिया। अब फतवे में तो ये बिल्कुल ठीक हो गया जी, क्या कर सकते हैं आप। लेकिन इसमें आप अल्लाह को भी चक्कर दे सकते हैं। उसको तो पता है ना क्या चक्कर चला है। तो जब आप पर दुनिया छा जाए, आप दुनियादार हो जाएं, फिर अल्लाह के अहकामात के साथ भी आप वही करते हैं जो कोई हफीजुद्दीन पीरजादा आईने पाकिस्तान के साथ करता है। इससे आप समझ लें कि ईमान बिल आखिरत की अहमियत क्या है। आखिरत अगर मुस्तहज़र नहीं है, आखिरत पर यकीन नहीं है, तो दुनिया में इंसान नेकी के रास्ते पे नहीं चल सकता। हर नेकी कुर्बानी मांगती है। कोई नींद की कुर्बानी मांगती है, कोई आराम की कुर्बानी मांगती है, कोई चैन की कुर्बानी मांगती है, कोई ताल्लुक कुर्बान करना पड़ता है। कहीं पे जो है ना बहुत बड़ी जान की बाजी खेलनी पड़ जाए, उसके बगैर नेकी नहीं होती।
تو اگر آخرت پیش نظر نہ ہو تو نیکی کے راستے پہ تو بندہ نہیں چل سکتا. پھر بندہ نیکی کا اپنا ایک تصور بنا کے اس پہ چل لے گا کہ وہ والی نیکی کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, سب کہیں بہت اچھا آدمی ہے, بڑا نیک آدمی ہے, لیکن ناراض کوئی نہ ہو, پھر وہ آدمی اس راستے پہ چلے گا. کیوں؟ اس سے دنیا بچی رہتی ہے. کوئی شخص مرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں نے کہا کہ بہت اچھا آدمی تھا, یہ ہر ایک اس سے خوش تھا. تو انہوں نے کہا یہ تو منافق ہی ہو سکتا ہے جس سے ہر کوئی خوش ہو. تو اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا کو خوش رکھنا, دنیا کو راضی رکھنا, تعلقات کو جو ہے نا ان کی قربانی دینے کی ہمت نہ کرنا, حرام سے نہ بچنے کی کوشش کرنا, یہ ساری چیزیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ دنیا کی ترجیح کے نتیجے. دنیا اگر پیاری ہے تو آخرت کا ایمان یہ اس اعتبار سے اہم تر ہے کہ انسان کا عمل, انسان کا کردار, انسان کا رویہ, انسان کی سوچ, اس کا نقطہ نظر, اس کا زاویہ نگاہ نہیں درست ہو سکتا جب تک کہ آخرت کا یقین اس کے دل میں نہ پیدا ہو جائے. یہاں تک آخری بات ہے یہ میں جو عرض کر رہا ہوں, یہاں تک کہ قرآن مجید بھی اس کو رہنمائی نہیں دیتا اگر اس کے دل میں آخرت کی قدر نہ ہو تو. وہ یہ خود قرآن نے کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اے نبی, جب آپ قرآن پڑھتے ہیں, آپ پڑھ کے سناتے ہیں, اس وقت بھی ہم ان لوگوں کے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے, ان کے اور آپ کے درمیان ایک ایسا پردہ طاری کر دیتے ہیں جو نظر کسی کو نہیں آتا, وہ نہیں سمجھ سکتے. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ, ان کے دلوں کو بھی پردے میں کر دیتے ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہ سکیں کہ آپ نے کیا پڑھا ہے. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا, ان کے کانوں میں ثقل پیدا ہو جاتا ہے, آواز آ رہی ہوتی ہے, فہم نہیں حاصل ہو رہا ہوتا, سمجھ نہیں, سر سے گزر رہی ہوتی ہے بات. کیوں؟ کس آدمی کی؟ لا یؤمنون بالآخرہ, جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. اس لیے کہ قرآن کی اہمیت تو آخرت کے اعتبار سے ہے. باقی اگر کوئی مفتی صاحب بتائیں کہ یہ سورت پڑھنے سے دولت آ جائے گی تو پھر وہ بندہ پڑھے گا ضرور, لیکن آخرت کی کامیابی کے اعتبار سے تو پھر دنیا کی قربانی دینی پڑتی ہے, اس کے بغیر تو نہیں ہوتا. آخرت یہی امتحان ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پہ غور کریں. ہمیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے. آج علم کی کمی نہیں ہے, آج فہم و فراست کی بھی کمی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے ہماری ترجیحات کا. ہماری ترجیح اول دنیا ہے. ہم دنیا کو قربان کر کے آخرت بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہاں, دنیا کے لیے تو ہم محنت کریں گے, چونگے میں اللہ آخرت دے دے تو ہم اس کی متمنی ہیں. یہ خواہش ہے ہماری کہ آخرت بھی ہمیں مل جائے, البتہ ہم محنت دنیا کے لیے کرتے رہیں گے. یہ سوچ جو ہے یہ بہت نقصان دہ سوچ ہے. یہ جو سوچ ہے یہ تباہ کرنے والی سوچ ہے. اس کے برعکس ہونا چاہیے, ہماری محنت آخرت کے لیے ہونی چاہیے. دنیا جو ہے وہ اللہ جو اس نے مقدر کر دیا وہ دیتا ہے, اس کے لیے بھی کوشش ہو, لیکن اتنی ہی جتنا یہاں پہ رہنا ہے, اتنی ہی کہ جس کے نتیجے میں آخرت کا نقصان نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سوچنے کی, اس پر غور کرنے کی, پھر جو سمجھ میں آئے اس پر عمل کرنے کی, اسے زندگی بھر کا جو ہے نا وہ اپنا سامنے مستحضر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں, وہ میں حدیث آپ کو سنانا چاہتا تھا کہ اگر انسان کو محسوس ہو کہ دل سخت ہے, یہ باتیں اثر نہیں کر رہی دل پہ, تو حضور سے پوچھا گیا کہ اگر دل زنگالود ہو جائیں, سخت ہو جائیں, تو ان کا کیا علاج ہے؟ تو حضور نے فرمایا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن, موت کو بکثرت یاد رکھو اور قرآن کی تلاوت کرو. یہ دو چیزیں مل کے دل کا زنگ اتار دیں گی. دل کا زنگ اترے گا تو پھر وہ ساری اس کا جو نا وہ یہ اس کے اندر اللہ کی پہچان بھی ہے, اللہ کا علم بھی ہے. یہ علم لدنی ہر ایک کو ملا ہوا ہے اللہ کا, صرف اس کے اوپر زنگ آ جاتا ہے دنیا کی محبت کا. یہ اتر جائے بس, باقی تو ساری آنکھ کھل جائے گی, پھر سمجھ آ جائے گی کیا ہے حقیقت. تو اللہ تعالیٰ ہمارا زنگ اتار دے. اور اتارنے کا طریقہ یہی ہے کہ موت کو بکثرت یاد رکھیں, ہمیں یاد رہے کہ مرنا ہے, صبح و شام یاد رہے, اور قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.